अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। 2023 का आगाज़ हो चुका है और यकीनी तौर पर हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए कि 2023 जो है, ये जो नया साल है, वो 2022 के मुकाबले में इनफरादी सतह पे, इज्तमाही सतह पे मुल्क के लिए बेहतर होगा। लेकिन क्या हमारे ख्वाहिश करने से ही सिर्फ हालात बेहतर हो जाएंगे? वो बेशक सियासी एतबार से हों या मुआशी एतबार से हों। अगर ऐसा होता तो फिर क्या ही बात थी, क्योंकि ख्वाहिशात पर ना तो आप अपनी जो मकासद हैं वो हासिल कर सकते हैं, ना अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। तो आज एक तो मैं आपके साथ जो 2023 है, ये तो वैसे तो आप बहुत से जो ज्योतिषी हैं या जो इस तरह के नजूमी हैं, वो आपने देखा होगा टेलीविजन के ऊपर कि 2023 कैसा रहेगा, किसका सितारा चमकेगा, किसका सितारा जो है वो गर्दिश में रहेगा, जो सियासतदान हो या जो भी हो। लेकिन मैं इसे कतई नज़र बेस्ड ऑन फैक्ट्स मैं कोशिश करूँगा आपको ये बताने की कि 2023 जो है वो पाकिस्तान के लिए सियासी एतबार से और ख़ास करके मुआशी एतबार से कैसा रहेगा। और बाकी फ़ैसला आप खुद करेंगे कि क्या इसमें हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। वैसे तो उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कहते हैं कि अगर आपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है या उसकी पेशन गोई करनी है, तो जो उसकी जो सबसे बड़ा जो गाइड होती है वो आपका पास्ट होता है। अगर आप पास्ट के इवेंट्स को अपने सामने रखें तो फिर कोई इतना आपके लिए फ्यूचर और मुस्तकबिल को उसके बारे में कुछ कहना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। अब 2022 को ले लें, मेरे ख्याल में 2022 पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा साल है। वैसे तो पाकिस्तान जब से बना है, हमारे जो तारीख में ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जो आप कह सकते हैं कि बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था। लेकिन हालिया तारीख में अगर आप देखें तो 2022 एक ऐसा साल था जिसमें बहुत कुछ हुआ। अगर आप स्टार्ट करें तो जिसमें जैसे तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। और ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक किसी भी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने अपना जो 5 साल का टेन्योर है वो कभी कंप्लीट नहीं किया। लेकिन इमरान खान एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म थे जिनके बारे में ये कहा जा सकता था कि वो शायद पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ जो अपना जो टर्म है वो कंप्लीट करें। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि इमरान खान साहब को बड़े चाहों से एस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में लेके आई थी और इस उम्मीद पर लेके आई थी कि इससे जो पाकिस्तान की रिवायती जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनका खात्मा हो जाएगा और इमरान खान साहब की सूरत में पाकिस्तान को एक ऐसा मुतबादिल मिल जाएगा कि जिससे पाकिस्तान के मसाइल भी हल होंगे और पाकिस्तान की जो नई नस्ल है वो शरीफ ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान इनको भूल जाएंगे। और जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान एक प्यार मोहब्बत हमने देखा जो रहा, तो उसमें किसी को यकीन नहीं था कि इन इस प्यार और मोहब्बत और इश्क में जो है वो दरार भी पड़ सकती है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ़ थे, इनफैक्ट जब इमरान खान साहब अगस्त 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बने, तो मेरा आर्टिकल एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मौजूद है कि पाकिस्तान में क्यों तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि इमरान खान तब्दीली के नाम पे आए थे। और उसका जो नटशेल वो यही था कि पाकिस्तान में उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती जब तक जो इक़्तिदार है वो मुंतकिल नहीं होता पाकिस्तान के असल जो मुंतखब नुमाइंदे हैं। क्योंकि बज़ाहिर हमारे यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट तो होती है, लेकिन इक़्तिदार जो है आपको पता है कि वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के पास ही रहता है। और उस वक्त मैंने 2018 में ये कहा था और प्रेडिक्ट किया था कि एक वक्त आएगा कि जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे और इमरान खान साहब का भी अंजाम जो है वो जो इससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म रहे और जो हुकूमतें रहीं सिविलियन, उनसे मुख्तलिफ नहीं होगा। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अगेन मैंने कहा कि माजी के जो इवेंट्स हैं वो आपको फ्यूचर के बारे में बड़ी अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो अब अगर बात करें 2022 की, मैं जिक्र कर रहा था, एक तो इमरान खान साहब इक़्तिदार में से हाथ धोना पड़ा। उसके नतीजे में जो उन्होंने ज़ाहिर है कि इसको नहीं माना, अमरीकी साजिश का कभी नाम दिया। फिर जब बाजवा साहब रिटायर हो गए तो अब उनकी तोपों का रुख जो है वो बाजवा साहब की तरफ है। और अब ये कहते हैं कि उनको इक़्तिदार से हटाने में जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया। और उसके बाद मुल्क के अंदर आपको पता है कि एक सियासी बेयकीनी की सी सूरत हाल रही। मईशत जो है वो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि इसकी कैजुअल्टी थी।
حالات جو ہیں وہ بد سے بدترین ہوتے گئے، اور کچھ اس کی انٹرنل وجوہات تھیں، کچھ اس کی ایکسٹرنل ریزنز بھی تھیں۔ یوکرین کے اندر جو روس نے جو انویژن کی، اس کے نتیجے میں جو دنیا میں ایک کرائسس آیا، پھر جو کموڈٹیز کی پرائسز اوپر گئیں، تیل کی قیمتیں اوپر گئیں، اور اس کا لامحالہ طور پر پاکستان جیسا ملک جو بیشتر اپنی جو ضروریات پوری کرتا ہے وہ امپورٹ کرتا ہے باہر سے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر پڑا۔ پھر اسی 2022 میں ہم نے دیکھا کہ اس لیے بھی ایک مشکل سال تھا کہ پاکستان میں تاریخ کے بدترین سیلاب آئے، جس سے جو 1/3 پاکستان ہے وہ پانی میں ڈوب گیا۔ وہ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے، اور ابھی بھی سندھ کے کئی ایسے اضلاع ہیں جہاں پر 3-4 ماہ گزرنے کے باوجود پانی وہاں پہ کھڑا ہے، اور لوگ جو ہیں مشکلات سے دوچار ہیں۔ اور پھر سال کے آخر میں ایک ڈیفائننگ اور ٹرننگ پوائنٹ تب ہوا کہ بالآخر جنرل باجوہ جو ہیں وہ 6 سالہ جو ان کا دور ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، کیونکہ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی اور ان سالوں میں جو پاکستان کے ساتھ ہوا سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور کئی حوالوں سے، تو ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کے بارے میں کھل کر ڈیفینیٹلی بات ہوگی، اور کہیں نہ کہیں وہ ڈیفینیٹلی رسپانسبل ہیں جو آج اس وقت پاکستان کے حالات ہیں۔ اور پھر اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہم 2023 میں جب داخل ہوئے ہیں تو ان خبروں کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، نمبر 1 کہ کیا پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو لیٹسٹ اعداد و شمار ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، وہ 5.8 ارب ڈالر کی سطح پہ آ گئے ہیں، اور یہ اتنے کم ہیں کہ جو 1 ماہ کی پاکستان کی امپورٹ ہے اس کے لیے بھی ناکافی ہیں۔ اور اس میں جو سب سے پریشان کن بات ہے کہ آگے کوئی امید کی کرن بھی نظر نہیں آ رہی، کہ ایک طرف جو پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے، دوسری طرف کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان کو مزید کسی سے پیسے ملیں گے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام، پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے، ابھی تک جو 9th ریویو ہے جو پاکستان کو 1.1 یا 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط جاری ہونی ہے، وہ ابھی تک جاری نہیں ہوئی، کیونکہ پاکستان نے آئی ایم ایف نے جو کڑی شرائط رکھی ہیں اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا۔ ویسے تو کوئی اکتوبر کے آخر میں آئی ایم ایف کا جو جائزہ مشن ہے اس نے پاکستان آنا تھا، اور یہ جائزہ مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد پاکستان کو ابھی تک وہ قسط جاری ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مسلسل یہ جو آئی ایم ایف کا جائزہ مشن ہے اور جو مذاکرات آئی ایم ایف کے ساتھ وہ تاخیر کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں جو دیوالیہ ہونے کی باتیں ہیں وہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں۔ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر اگر 5.8 ارب ڈالر ہیں، تو اگلے بلکہ اسی ہفتے پاکستان نے کوئی 1.1 یا 1.3 ارب ڈالر کی 2 مختلف پیمنٹس کرنی ہیں جو گلف کے کچھ کمرشل بینکس ہیں، اور اگر ان کو وہ پیمنٹس کی جاتی ہیں، ڈیفینیٹلی کی جائیں گی، کیونکہ جو کمرشل لونز ہوتے ہیں ان کو تو رول اوور نہیں کیا جا سکتا۔ جو بائی لیٹرل آپ کا ڈیٹ ہے یا جو ملٹی لیٹرل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے لیتے ہیں تو وہ کسی حد تک آپ رول اوور کر دیتے ہیں، لیکن کمرشل بینکس جو ہیں وہ رول اوور نہیں کرتے۔ اور اگر یہ پاکستان جب پیمنٹ کرے گا تو اس ہفتے کے اینڈ پر جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 5 ارب ڈالر سے بھی نیچے آ جائیں گے، اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوتا تو یقینی طور پر یہ ایک جائز سوال ہے کہ کیا پھر پاکستان اپنے آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچا پائے گا۔ دوسری طرف حکومت کا یہ خیال ہے، خاص کر کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا، کہ نہیں، پاکستان نے ایسے اقدامات اور ایک روڈ میپ موجود ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اتنی ابتر ہے کہ جو قومی سلامتی کمیٹی ہے جس کا بنیادی مقصد نیشنل سیکیورٹی، فارن پالیسی اور دفاع کے معاملات کو ڈسکس کرنا ہے، جو حالیہ جو ان کے اجلاس ہوئے ہیں اس میں معیشت جو ہے وہ سر فہرست ہے، کیونکہ اب جو معیشت آپ کی اتنی بری حالت ہے کہ اس سے جو آپ کی قومی سلامتی کے امور ہیں وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی تھیں، اور بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک طرف معیشت جو ہے وہ اس کی صورتحال بگڑ رہی ہے، اور خبریں یہ چل رہی تھی کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ بھی تجویز دی گئی کہ وہ لوگ جو دشمن ملک کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، منفی خبریں پھیلا رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے،
پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اب یہ بڑی ایک میرے خیال میں اچنبے کی بات ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک جینون کرائسس ہے، اور جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں یا جو یہ پروپوزلز دے رہے ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ بڑی زبردست ہے، اگر تو ان کا یہ خیال ہے، اور دوسرا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اوکے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی معیشت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے اور وینٹیلیٹر پر ہونے کی وجہ سے اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اور آپ اس بات پہ خوش ہیں اور اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ چلیں سانسیں تو چل رہی ہیں، اگر تو یہ ہمارا معیار ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی چلنے دیں۔ آپ تصور کریں کہ اگر آپ کا کوئی چاہنے والا، کوئی عزیز اس طریقے سے بیمار ہو اور وینٹیلیٹر کے اوپر ہو، اور اس کی وینٹیلیٹر کی ہی وجہ سے اس کی سانسیں چل رہی ہوں، تو کیا اس پر آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ اور کیا آپ اپنے دوستوں کو یا اپنے عزیز و اقارب کو جو مریض کی اصل حالت ہے اس سے آگاہ نہیں کریں گے اور کہیں گے جی کہ آپ ایسی خبریں کیوں پھیلا رہے ہیں کہ مریض کی جو حالت ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے؟ تو جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر لوگ معیشت کے بارے میں کرٹیکل بات نہیں کریں گے، اور جو فورن ریزروز ہیں یا خود ایون جو منتھلی جو رپورٹ آتی ہے وزارت خزانہ کی، اس میں دیکھیں، اس میں بھی وہ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، ایک تو جو گروتھ ریٹ ہے اس سال، مالی سال جو ہم نے ہدف رکھا تھا وہ اس سے کم رہے گی، دوسرا روپے کے اوپر دباؤ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ بہت کم ہیں، یہ خود وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے۔ تو کیا وزارت خزانہ جو ہے وہ بھی دشمن کے ایجنڈے کو پروپیگیٹ کر رہی ہے؟ تو ان ترجیحات کو اور اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ کنسرن ہوتا ہے کہ 2023 جو ہے وہ شاید 2022 کے مقابلے میں مزید پاکستان کے لیے پریشان کن ہوگا، مزید پاکستانیوں کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے گمبھیر مسائل سے ہم اس وقت دوچار ہیں، اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو یہ ملک چلانے والے ہیں، ان کو شاید ابھی تک اس کا ادراک نہیں ہے، کیونکہ ایک اگر مشکل کسی پہ بھی آ سکتی ہے، لیکن اس مشکل کا حل نکالا جا سکتا ہے اگر آپ اس بات کا اعتراف کریں کہ یس کہ وی آر ان ٹربل، ہمیں پرابلم ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس پرابلم سے نکالنا ہے۔ لیکن اگر آپ کی ترجیح یہ ہو کہ ایک طرف جو ہم مشکل سے دوچار ہیں، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آپ کی ترجیح یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانے کے کوئی اقدامات کریں، آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہ خبریں آگے کیوں پھیلا رہے ہیں کہ فلاں گھر میں جو وہ آگ لگ گئی ہے، اس کو پہلے روکو۔ تو یہ اس وقت ہماری ترجیحات لگ رہی ہیں۔ 2023 جو ہے وہ الیکشن کا بھی سال ہے، لیکن جو اس وقت حالات چل رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو الیکشنز ہوں گے بھی تو ویسے تو وہ تبدیلی ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں جو بھی جماعت جیت کے آئے اپنے ایک منشور کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی تجاویز پیش کرے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، لگتا یہ ہے کہ الیکشنز اگر ہوں گے بھی تو وہ ایک ایونٹ ہی ہوگا، اس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آنے والی۔ اس میں اگر ہم نے اپنا اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں یہ جو نیا سال ہے یا آنے والے سال ہیں وہ بہتر ہوں، تو اس کے لیے پھر ہمیں کوئی اور ترکیب لڑانا پڑے گی۔ جو ہماری ابھی کی ترکیب ہے وہ ترکیب بڑی سمپل ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہمارے اوپر جب بھی مسائل آئے معاشی اعتبار سے، بیلنس آف پیمنٹ کا ہمیشہ ایک کرائسس رہا، اور ہماری ایک ہی ترکیب رہی کہ ہاتھ پھیلاؤ اپنے دوست ممالک کے سامنے، IMF کے پاس چلے جاؤ، انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے پاس چلے جاؤ، اور ہر دفعہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ ہمیں اس امید کے ساتھ ہماری مدد کرتے تھے کہ شاید ان کے جینون مسائل ہیں، اور اس دفعہ ہم ان کو جو پیسے دے رہے ہیں ان کا جو استعمال وہ اس طریقے سے کریں گے کہ مستقبل میں ان کو مزید ادھار لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ نہیں، ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عادی مجرم ہو گئے ہیں، اور ہر جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ایک ہی یہی ترکیب لڑائی کہ اپنے آپ کو مسائل سے نکالنے کے لیے وقتی طور پر دوست ممالک سے IMF کے سے پیسے لیے، اور جب وہ پیسے ختم ہو گئے تو مزید پیسے لینے کے لیے ہم وہ پہنچ گئے، اور اب حالات یہاں پہ آ گئے ہیں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو ان کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں پاکستان کی،
اب ان کو اس طریقے سے بیل آؤٹ نہیں کرنا. اور اسی وجہ سے اس وقت جو ہماری صورتحال ہے کہ ایک طرف زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں، دوسری طرف پیسے آنے کی ایز آف ناؤ کو امید بھی نہیں ہے. دو کہ ظاہر ہے کہ کوشش ہو رہی ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں جو بات ہوئی اور اس میں یہ کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ پاکستان کو معاشی مسائل سے نکالنے کے لیے مشکل اور تکلیف دہ فیصلے کرنے پڑیں گے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہے اسے بحال کروانا پڑے گا. لیکن یہ ایک ایسا پینفل پروسیس ہوگا کہ جس میں شاید امیجیٹلی لوگوں کو ریلیف نہ ملے. اور نہ صرف ویسے تو یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام ہے یہ جون 2023 میں ختم ہو جائے گا، لیکن جو اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پروگرام اگر ختم بھی ہو گیا تو امیجیٹلی پاکستان کو ایک اور آئی ایم ایف بیل آؤٹ پروگرام کی ضرورت پڑے گی. اور نہ صرف شارٹ ٹرم کے لیے، بلکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پاکستان کو جو جس طرح کے معاشی مسائل میں ہم گھر گئے ہیں شاید ایک 10 سالہ آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت پڑے جس میں ہم وہ ضروری اصلاحات جو کئی سالوں سے ہم ٹالتے آ رہے ہیں وہ اصلاحات کرنی پڑیں گی. اور اس کے لیے آئی تھنک کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ شاید معیشت کو اب ہمیں سیاست سے ذرا ہٹ کے دیکھنا پڑے گا. اور دوسرا آرمی چیف نے بھی یہ بات کی کہ اس وقت ملک جو ہے کرٹیکل فیز سے گزر رہا ہے اور معیشت ہو یا دہشت گردی ہو، اس معاملے پر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے یہ اتفاق رائے پیدا نہ کیا اور اپنے جو طور طریقے ہیں وہ نہ بدلے تو ڈیفینیٹلی یہ آپ لکھ کے رکھ لیں کہ جو 2023 ہے وہ 2022 کے مقابلے میں بھی ہمارے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں لائے گا، بلکہ مزید ہماری مشکلات میں وہ اضافہ ہی کرے گا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.